अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए, जो मौजू का ऐलान हुआ तमहीद हुस्सामुल हरमैन, इसकी दूसरी किस्त का आगाज हो, इससे पहले आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ी अकीदत के साथ कि मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे पुलसरात पर रोशनी अता फरमाएगा, और जो एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लानत को भगाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आदमी मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़े। अगर कहीं लानत और फटकार हो तो दुरूद पढ़ने लगे, अल्लाह ताला रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। तो आइए, रहमतों की बारिश में नहाने के लिए आका की गुलामी का सबूत पेश करते हुए झूम कर हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या आज के मौजू के लिए आप संजीदा हैं? अगर संजीदा है तो संजीदा गुफ्तगू सुने। मैं किसी को नालायक खबीस शैतान क्यों कहूं? समझ रहे ना, कभी कभी आईना दिखाओ तो लोग बुरा मान जाते हैं, तो हम आईना क्यों दिखाएं, खुद ही जाके देख लें। सही है ना? तो इसलिए फकीर की आदत भी नहीं है, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो इमाम अहमद रजा का गुलाम है वो। समझ में आया ना? तो अब ये जो मामला आया, बहुत अदब के दायरे में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है, और जिसको लगे वो बाहर बैठकर, घरों में बैठकर भी रिकॉर्ड कर सकता है, और उसके बाद जाकर के किताबें खरीदें। मालेगांव में किताबें मिलती हैं, समझे आप? जिन किताबों के बारे में कहा जाता है कि ये किताबें सुन्नियों ने छाप दी हैं, सुन्नियों ने बदनाम कर दिया, यानी तरह तरह के हीले बहाने रहते हैं। ना हम मेंबर से झूठ बोलने के आदत है हमारी, और ना हमारे असलाफ का तरीका रहा। समझ में आया? हमारे असलाफ ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, वरना चारों तरफ लगे हुए थे। एक अहमद रजा का कलम चल रहा था, एक अहमद रजा का कलम चल रहा था, और अहमद रजा खुद एक अंजुमन और एक तहरीक और एक तंजीम का नाम है। जिस तरफ गए सिक्के बिठा दिए, जिस तरफ गए। ऐसा नहीं इमाम अहमद रजा ने खाली एक ही टॉपिक पे उठाया कलम, तफसीर पे आ गए तो 6-6 घंटा बैठकर बदायूं के स्टेज पर 6 घंटा तफसीर पे तकरीर फरमा रहे हैं। सूरह वद्दुहा की तफसीर करने पे आए तो 80 जिल्दों पे, सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा जिस समत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए। तो अभी जो मामला चल रहा है, जुमेरात को माशाअल्लाह कल पहला दर्स हुस्सामुल हरमैन हुआ, और होता रहेगा इंशाअल्लाह। एक किताब है, बड़े अदब के साथ आप उन नाम लेंगे। एक किताब का नाम है, देख रहे हैं आप पढ़ के बता सकते हैं? जोर से पढ़िए, क्या नाम है? अरे जोर से पढ़िए भाई। तहज़ीरुन नास एक किताब है ना? किताब है ना? ये किताब लिखी हुई किसकी है? ये पूरा नाम पढ़े अदब के दायरे में, अदब से बोले। नाम बिगाड़ना नहीं भाई, बिगड़े हुए को क्या बिगाड़ना, समझे कि नहीं? हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी। हम किसी पे कोई तंज, कोई कुछ गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। इख्तलाफ क्यों हो रहा है, इख्तलाफ क्यों हुआ, बस खाली उसकी वजह बताना है बस। ये किताब है, छपी है फैसल पब्लिकेशंस, ठीक है? अब आगे थोड़ा पढ़ लो, क्या है ना भैया? आना 24 घंटा खैरुन्निसा में किताबें रखी रहती हैं, 24 घंटा रखी रहती हैं, है ना? ये किताब है। इस किताब में देखो भैया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है कि बोले कि अपनी तरफ से कागज लिखे लाए या कुछ करके लाए। कोई आदमी उठा के देख भी सकता है। तो दूसरा जो हिस्सा है बयान का, आज इसी से शुरुआत करते हैं। इनकी एक इबारत है सफ़ा 40 पर। इसमें कहा है सफ़ा 40 पर, निशान लगा है ना हरा हरा? हाँ। अगर देखो इसमें बाकायदा लिखा, अगर बिल फर्ज
بعد زمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. بولے معاذ اللہ. کیا ہے فرق؟ بھائی ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب نہیں پڑھی. کوئی اپنی طرف سے کچھ کیا؟ کتاب میں جو لکھا ہے میں نے ریفرنس انہی کا دیا ہے، اور یہ کتاب بیچی جاتی ہے. اچھا جو کتاب چھپائی جاتی ہے بیچی جاتی ہے کس لیے؟ پڑھنے کے لیے نا. پڑھیں، لوگوں کو بتائیں. اسی لیے کتاب چھپی ہے، اسی لیے بیچی گئی ہے، تو دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں. تو ہم بھی ممبر پہ بیٹھ کے آج مائک پہ بتا رہے ہیں، ہے نا. تو کوئی اعتراض نہ کرے بھائی کہ مولانا بلا وجہ بتا رہے. نہیں بھائی، کتاب آپ نے چھاپی ہے، آپ نے بیچی ہے، ہم نے خریدا ہے، اور خرید کر کے جیسے لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا. کوئی بے ادبی کر رہا ہوں ان کی شان میں؟ بھائی جو لکھا ہے وہ ہم نے پڑھ کے سنا دیا ہے. اب بولے حضور کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو کچھ فرق نہیں آئے گا حضور کے آخری نبی ہونے پر. سمجھے نا. پہلے یہ لوگ اس کی تشریح جو کرتے ہیں، بولے خاتم کا معنی ہوتا ہے اصل. حضور اصلی نبی ہیں، باقی سب حضور کے صدقے میں نبی ہیں. سمجھے نا. ہم نے کہا بھیا حدیث لاؤ. حدیث خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے، وہ خاتم کا معنی اصلی ہوتا ہے. اس پہ حدیث لاؤ، ورنہ منمانی مت چلاؤ. اور جو حدیث سے ہٹ کر شریعت میں نیا معنی پیش کرے گا وہ بدعتی ہوگا. اور بدعتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی بھگا دیں گے. حوض کوثر سے بھی مصطفیٰ بھگا دیں گے. پیارے اگر یہ اصلی ہوتا ہے خاتم کا معنی تو حدیث لاؤ. حدیث، اور حدیث صحیح تمہارے بقول. کس کے بقول؟ تمہارے بقول. حدیث صحیح لاؤ. صحیح، ضعیف بھی نہیں. تمہارا قانون ہے، تم لوگ ضعیف مانتے نہیں ہے. ہم تو ضعیف ابا کی بھی خدمت کرتے ہیں اور تندرست ابا کی بھی خدمت کرتے ہیں. ویسے ہی ہمارے لیے صحیح حدیث ہے تو بھی چلتی ہے، باب فضائل میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ تعویل. خاتم کا معنی کیا بتاتے ہیں؟ بولو نا یار. جیسے ہی اصلی بولے ویسے کھڑے ہو جانا. اصلی پر نقلی دلیل چاہیے قرآن و حدیث کی، ہے نا. اب ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، اور حضور کا نام ہی عاقب ہے. حضور کا نام کیا ہے؟ عاقب. عاقب معنی ہوتا ہی آخری. اب آؤ اسی پر تفسیرہ کرتے ہیں، ہے نا. ابھی اس میں تو بہت کچھ ہے. امتی بڑھ بھی جاتا ہے عمل میں، امتی بڑھ جاتا ہے عمل میں. کسی کے نزدیک، ان کے نزدیک ہوگا، لیکن ہمارے یہاں امتی اگر مسلح پر بھی ہو، مصطفیٰ آ جائے تو مسلح پہ بڑھتا نہیں، مسلح سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہم کو ابو بکر نے جو طریقہ دیا، جو شیوا دیا، وہی احمد رضا جام پلاتے ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ یہ کتاب ہے بھیا، رکھی ہے. نماز کے بعد یہ مت کہنا مصباح چھپا لیے، مل لینا بھیا، پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اسی لیے کتاب چھاپی گئی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، بتایا جائے لوگوں کو. سمجھے گی نہیں؟ تو لوگوں کو بتایا جائے اسی لیے چھاپی گئی. ہم نے ممبر سے بتا دیا ہے. اور اگر آپ بولے کہ نہیں بتانے کے لیے ہم نے نہیں چھاپا تو ہم پوچھیں گے پھر چھاپتے کیوں ہیں؟ چھاپتے کیوں ہیں؟ چھپانے کے لیے. چھپانا تو چھاپے کیوں؟ اور جب چھاپے تو چھپائے کیوں؟ صحیح ہے کہ نہیں یہ معاملہ؟ اب آ جائیے، ہمارا نبی آخری نبی ہے. اور میں تو کہتا ہوں پیارے، میرا نبی تو ایسا نبی ہے، اول بھی آخر بھی ہے. بول چکا ہوں. اب آئیے اسی پہ حدیثیں دیکھتے ہیں. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رضا اچھے رضا، امام احمد رضا، بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں. معلوم اس کے حساب سے اگر یہ عبارت صحیح کر لی جائے تو قادیانی بھی بولے گا حضور اصلی نبی ہیں، میں بعد میں آ گیا، کیا خرابی ہے؟ قادیانی نہیں، مسلمہ کذاب بھی کہے گا ارے اصلی ہے، میں ان کا سایہ ہوں، بعد میں آیا ہوں. وہ بھی کہہ دے گا. اسود انسی کھڑا ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائیں گے. اگر خاتم کا معنی اصلی لو
اور اصلی لینے پہ حدیث چاہیے، قرآن کی آیت چاہیے، اور خاتم کا معنی آخری ہی ہوتا ہے۔ بولے نہیں نسیم الریاض کی عبارت لاؤ گے نا تو ہم بولیں گے عبارت تمہارے یہاں نہیں، تمہارے یہاں حدیث چلتی ہے، حدیث لاؤ۔ حد دیکھو میرا نبی آخری نبی ہے، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ہے نا۔ اعلیٰ علی رحمت الرحمن فرماتے، کیوں فرماتے؟ اب حدیثیں سنیں۔ ایک حدیث پاک میں، حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، جس کے راوی ہے محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے اپنے والد سے جن کا نام جبیر بن مطعم ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ بولو یار، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے نام دیے ہیں، کبھی محبوب کو رؤوف کہا ہے، کبھی محبوب کو رحیم کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، سمجھے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نام دیا ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتا ہے سنو 5 نام، 5 لوگوں سے ہے، 5 لی خمسۃ اسماء، عربی میں سنتے رہے، لی خمسۃ اسماء، میرے لیے 5 نام ہے، اور حصر کے ساتھ ہے، میرے ہی لیے 5 نام ہے۔ تقدیم ما حق، تاخیر یفید الحصر، عربی گرامر بھی سنتے چلے، جس کا حق بعد میں لانے کا اگر اس کو پہلے لا دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی حضور فرماتے میرے لیے ہی 5 نام ہیں۔ کون کون؟ آقا فرماتے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی انگوٹھا چومنے میں بھی لوگوں کو خراب لگ رہا ہے نا، اپنی بھائی ہم تو درود بھی پڑھتے ہیں، انگوٹھا بھی چومتے ہیں، قرۃ عینی بھی کہ رسول اللہ بھی کہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بھائی ہم کہتے ہیں آؤ دلیل لینے کے لیے ہمارے پاس آؤ نا، ہم اکمل جواب دیں گے آپ کو، اکمل جواب دیں گے، ہمارا جواب کامل رہے گا، اکمل رہے گا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ اکمل جواب ہمارے پاس رہے گا، کیونکہ امام احمد رضا کا قلم معمولی قلم نہیں ہے، جب وہ چلتا ہے تو غوث پاک کا قلم چلتا ہے، سمجھے آپ؟ دیکھیں فرماتے میں محمد ہوں۔ حضور کا نام محمد کیوں رکھا گیا؟ 2 وجہ بیان کی جاتی۔ پہلی وجہ یہ کہ خود آپ کی والدہ کو بشارت ہوئی تھی کہ بیٹے کا نام محمد رکھنا۔ دوسری وجہ کہ آپ کے دادا جان نے جب آپ کا وقیقہ کیا، تمام مکہ کے باشندوں کو بلایا، کھانا کیا، مکہ کے لوگ آئے اور کھانے میں بیٹھے، فارغ ہوئے تو بولنے کے بعد کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کے پوتے کا؟ کیا نام ہے؟ تو آپ کے دادا جان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد وہ جس کی خوب تعریف کی جائے، خوب تعریف کی جائے۔ کس نیت سے رکھا ہے نام؟ کہا آتے عبد المطلب فرماتے اس نیت سے کہ میرے پوتے کی تعریف زمین و آسمان ہر جگہ ہوتی رہے، ہر جگہ ہوتی رہے۔ تو مصطفیٰ کی تعریف تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ تعریف ہو، سدرہ میں بیٹھ کے بلبل سدرہ تعریف کرے، آسمانوں میں انبیاء کرام اس وقت بیان کرے، کوئی بیان کرے نہ کرے لیکن وزیر اپنے بادشاہ کی تعریف تو کرتا ہی رہتا ہے یار۔ جی یا محمد و احمد، سبحان اللہ، احمد وعلی الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر۔ حضور فرماتے میرا نام ماحی ہے، ماحی مطلب مٹانے والا، ماحی مٹانے والا، یعنی وہ نام میرا ماحی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ حضور کا نام لیتے رہو، کفر مٹتا رہے گا۔ میں حیران رہتا ہوں کہ لوگوں کو شرک کیسے نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کفر مٹتا ہے میرے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے تو کفر مٹتا ہے۔ اگر حضور کا میلاد نہ منائے تو لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ اللہ کی طرف سے خدا مان بیٹھے، تو ہم لوگوں نے بتا دیا خاموش بیٹھ، خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو والد بھی ہے ولد بھی ہے، والد بھی ہے ولد بھی ہے۔ یہ میلاد یہی تو بتا رہا ہے جی۔ اور ویسے بھی میلاد مہند ایک کتاب ہے میرے پاس، وہ کا حوالہ لے لینا بھائی، عربی میں بھی ہے وہ، ہم ہی لوگوں سے عربی سن لینا، عبارت کتنی سنی ہو ہیں؟ مہند کے اندر ہے کہ میلاد منانا مستحب ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میرا نام حاشر ہے، جمع کرنے والا، لوگ میرے قدم پر محشر میں جمع ہوں گے، میرے قدم پر جمع ہوں گے۔ ایک معنی کیا ہوگا؟ میرے نقش قدم پہ آئیں گے، دوسرا معنی یہ کہ میرے قدموں کے پاس جمع ہوں گے۔
اور اس کے بعد حضور فرماتے انا العاقب، میں عاقب ہوں، آخری ہوں۔ میں کون ہوں؟ عاقب۔ عاقب مانے آخری۔ حضور خود کہہ رہے ہیں میں آخری ہوں، نہیں بولے نہیں آخری انسان۔ ابے پاگل، آخری انسان تو کیا ہے؟ جانور؟ اگر آخری کا معنی یہ لیے کہ آخری انسان تو پھر تمہارا لفڑا آ گیا، تم کیا ہو؟ جانور ہو، انسان ہوگی نہیں تو بولیں گے نہیں حضرت آخری کا معنی آخری پیغمبر، آخری رسول۔ تو کہا وہی تو بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ آخری ہے، مصطفیٰ آخری ہے۔ میرے آلات فرماتے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا کسی پہ طرز نہیں ہے؟ کوئی طرز نہیں، لیکن کوئی اگر اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے۔ میں تو کتاب سمجھا رہا ہوں، حدیث سمجھا رہا ہوں بھائی۔ دوسری حدیث دیکھیں، ایک حدیث پاک میں اور آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 627، اس کے اندر عربی میں عبارت، مترجم نہیں ہے، عربی ہے، کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، بڑا حسین و جمیل بنایا، لیکن ایک اینٹ رکھنا چھوڑ دیا۔ ایک اینٹ اس نے رکھی، پورا گھر بنا دیا خوبصورت۔ تو لوگوں کا حال فجعل الناس يطوفون بهم ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة۔ تو لوگ اس گھر کا چکر لگا رہے ہیں اور حیرانی ظاہر کر رہے ہیں کتنا خوبصورت گھر، اتنا خوبصورت گھر، اتنا خوبصورت گھر، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ یعنی اتنی خوبصورتی ہے لیکن اس ایک اینٹ کی وجہ سے ساری خوبصورتی کا معاملہ ایک دم خراب نظر آ رہا ہے۔ بڑا خوبصورت گھر بنا دیا تو لوگوں نے کیوں نہیں اینٹ رکھا گیا، اینٹ رکھی گئی؟ آقا فرماتے انا اللبنا وانا خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا اس گھر کی خوبصورتی کے لیے وہ اینٹ ضروری ہے، تو وہ آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنا کر کے بھیجا ہے، آخری اینٹ بنا کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخری اینٹ بنایا، وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ بولو اب خاتم کا معنی آخری ایک دم صاف سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر صاف سمجھ میں آیا ہے تو بولنا سمجھ میں آیا۔ سیاق و سباق قرینہ مقال تو گرامر بول رہا ہوں جان بوجھ کے آ جائے، یہ مت سمجھ لیں مصباح صاحب صلاحیت بغار رہے۔ ہم کو تو جب بغارنا ہوتا ہے ہم بغارتے رہتے ہیں، ہم کو بغارنا ماں خالی بتانا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہیں نے بخاری پڑھ رکھا ہے۔ الحمدللہ احمد رضا کا غلام بھی بخاری پڑھتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں، تو اب بتاؤ ساری اینٹیں لگ چکی ہیں، وہ اینٹ کون؟ حضور۔ اور آگے کیا فرماتے؟ مانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ خاتم کا معنی بتا رہا ہے اب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عمارت کے اندر آخری اینٹ کے طور پر جس کو لگایا ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام آخری اینٹ بن کر کے تشریف لائے عمارت نبوت اور رسالت پہ، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے۔ اب تعویل کرنا، تم جو تعویل کر رہے ہو، قادیانی بولے گا میں سچا ہوں اور مسلمہ کذاب بولے گا میں سچا ہوں، تمہاری تعویل غلط ہو جائے گی۔ اور تعویل ویسے بھی اصول فقہ میں آ کے بات کریں گے، تعویل جو ہوتی ہے وہ صریح میں نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہم اصول فقہ پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھاتا ہوں میں اصول الشاسی، کافی دنوں سے پڑھا رہا ہوں، اب یہ نہیں بتاؤں گا اتنے سال سے اتنے سال سے، کیونکہ مصباح صاحب جب بیان میں اتنا پڑھاتے ہیں تو مدرسے میں کتنا پڑھاتے ہیں، سمجھے؟ ہم بولیں گے نہیں کہ ہم یہ کرتے ہو کرتے، کیا فائدہ ہے؟ گھمنڈ کی باتیں ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گھمنڈ مت کرو، گھمنڈ والا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی عظمت میں اٹھتا ہے اللہ اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت میں اٹھنے والے کو بھی اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، جیسے بدری صحابہ، بلکہ میں کہوں گا سارے صحابہ مصطفیٰ کی عظمت پہ آئے،
آقا علیہ السلام پہ ایمان لائے. جی ایک دوسری روایت میں یوں آیا, میرے اعلیٰ علی رحمت اللہ نے بہت شاندار گفتگو فرمائی ہے الگ الگ انداز میں. ایک حدیث میں آیا حذیفۃ الیمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں. حذیفۃ الیمان روایت کرتے ہیں. اچھا, اس حدیث کو حدیث مسلسل صحیح کہا جاتا ہے. اب حدیث مسلسل کیا ہے بھیا, بہت چلا رہے, ہم سے آگے پوچھو ہم بتائیں گے نا. حدیث مسلسل صحیح کہا جاتا ہے. حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فی امتی کذابون دجالون, میری امت میں کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے. ممبروں سے بیٹھ کر کے کذابی کریں گے, جھوٹ بولیں گے. کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ اس روایت میں آقا نے فرمایا اس میں 27 ہوں گے, دوسری روایت میں 30 ہوں گے. ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی. 4 عورتیں. جب اصلی حضور کو مانو گے تو جو حضور کے بعد آپ دعویٰ کر رہے ہیں سب کے دعوے کو سچ ماننا پڑے گا. سب کے دعوے کو سچ ماننا پڑے گا. کیسے رد کرو گے ان کا؟ وہ بول دیں گے تمہارے یہاں حضور اصلی ہے. کیا حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا؟ نبی پیدا نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا میری امت میں 27 اور ایک روایت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے, سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان میں 4 عورتیں ہوں گی. وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, حضور نے فرمایا بے شک میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کوئی لا نبی. اب ان کو کون سمجھائے؟ لا نفی جنس ہے, لا نفی جنس ہے. میرے بعد کوئی پروفٹ, کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ پھر بولے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عبارت دیکھو, پیدا ہونے کی بات ہوئی ہے, آنے کی بات نہیں ہوئی ہے. آنے کی بات نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے نا؟ لفظ سمجھنا. پیدا ہونا اور ہے, آنا اور ہے. آنا اور ہے. مصطفیٰ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا اور مصطفیٰ سب سے آخر میں آئے. تو آنا پیدا ہونا فرق سمجھ آیا؟ اگر آیا ہے تو بول دو. ہاں, اسی طریقہ سے ایک روایت میں اور آیا. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں. یہ کتاب الخصائص الکبریٰ, در منصور, مسند الفردوس, الحاوی للفتاوی, ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مسند الفردوس پہلا حصہ صفحہ 40 کے اندر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث شاید سنا چکا ہوں اس سے پہلے, حضور نے فرمایا نزل آدم علیہ السلام بالہند, آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے. کہاں اترے؟ پیشانی میں مصطفیٰ کا نور بھی آیا. نور مصطفیٰ بھی, اسی لیے ہندوستان بڑا خوشحال ہے. اور انہی حدیث کے پیش نظر قلندر لاہوری نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پہلی بار زمین پر اتارا تو ہندوستان میں اتارا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے, بڑا مقام عطا فرمایا. کہ ہندوستان میں اترے. فاستوحش, وحشت محسوس ہوئی کہ پہلی بار دنیا اور جنت میں اللہ کا ذکر, خوب ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا خوب ذکر ہو رہا ہے. پہلی بار اترے, دنیا میں آئے ہیں, وحشت محسوس ہوئی. جیسے مردہ پہلی بار قبر میں جاتا ہے تو وحشت ہوتی ہے. تو حضرت عمرو بن عاص مسلم شریف کے اندر فرما رہے کیا اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں انسیت کا محسوس کروں. تو وہاں پہ اگر قبر کے پاس زندہ موجود ہوتا ہے تو مردہ قبر میں انسیت محسوس کرتا ہے. صحابی بتا رہے ہیں, ہم صحابی کی بات کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے جو صحابی کے وزن پہ فٹ ہوتا ہے. نام نہیں لے رہا میں, نام نہیں لے رہا, نام لینا ابھی مناسب بھی نہیں لگتا مجھے. اگر میری شریعت ہوتی میں تو حکم لگا دیتا وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن اللہ کا کلام ہے. ہماری شریعت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, ہماری شریعت ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہے. شریعت میں کسی کی منمانی نہیں چلتی, طبیعت نہیں چلتی ہے. سمجھ رہے گے نہیں آپ؟ جی. تو انسیت میں مردہ قبر کے اندر محسوس کرتا ہے. تو وحشت, وہاں پہ بیٹھے رہے خالی, وحشت محسوس ہوئی آدم علیہ السلام کو. جیسے ہی وحشت محسوس ہوئی ان کی تسلی کے لیے مصطفیٰ کے وزیر آئے. بہت سلو بولے یار. آدم آئے تو ان کی تسلی کے لیے مصطفیٰ کے وزیر آئے. آدم کی اولاد قبر میں آیا, اس کی تسلی کے لیے مصطفیٰ آئے. سمجھنا, آدم آئے ان کی تسلی کے لیے, مصطفیٰ کے وزیر جبرائیل علیہ السلام آئے. قبر میں آدمی گیا, اس کی تسلی کے لیے مصطفیٰ آئے. ہاں, مصطفیٰ آئے, دعویٰ ہے, دلیل آ کے لے لینا. عربی میں
ونزل جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام اترے، فینادا بالاذان، تو اذان کے کلمات کہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خالی اتنا ہی کہا تھا، اللہ کا ذکر ہوا، مصطفیٰ کا نام آیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت ختم، فوراً سوال امام محمد ہذا، یہ محمد کون ہے جن کا ذکر اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا شامل کر دیا، نکالنے والا نکل سکتا ہے، مصطفیٰ کا نام اللہ کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اذان میں شامل کر دیا، اقامت میں شامل کر دیا، ارے نماز میں بھی داخل کر دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے نماز میں داخل کر دیا۔ معلوم تھا کہ آئیں گے نمازوں کا دم بھریں گے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر کرنا شرک سمجھیں گے، مصطفیٰ کا جہاں ذکر ہوگا اس کو رسول بارہ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز ہی میں اپنے محبوب کا ذکر کرا دیا۔ اب نماز سے کیسے بچو گے پیارے؟ نماز سے کیسے بچو گے؟ اسی میں ذکر کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، کرو ذکر میرے محبوب کا۔ نماز میں تم مجبور ہو کر کے کرتے ہو، ہم نماز میں تو کرتے ہی ہیں، نماز کے باہر خوش ہو کر کے کرتے ہیں۔ جی کون ہے؟ دیکھیں حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ھذا آخر ولدک من الانبیاء، یہ نہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ انبیاء میں اصلی ہیں، مصطفیٰ کا نور تو سب اصلہ ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور بنایا، پھر اسی نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا، تو اصل تو مصطفیٰ کا نور ہے، لیکن اگر نور مصطفیٰ کو اصل مانیں گے تو ان کی فصل کٹے گی، سمجھے گی نہیں؟ تو اس لیے کچھ اور لے کر کے آ گئے، تو مصطفیٰ کا نور اصل ہے۔ تو آتے آدم کے سامنے جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ ھذا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی نسل میں جتنے نبی ہوں گے ان میں آخری نبی ہونے کا تاج جو پہن کر کے آئے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا نام عطا فرمایا ہے، محمد کا نام عطا فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور ہمارے کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اور آیا، یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر بھی ہے، دارمی کے اندر بھی ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، یہ ارشاد فرماتے حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں سارے پیغمبروں کا سردار ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ان کے علم کا اندازہ یہی سے لگا لو کہ اس شعر پہ بولے شرک ہو گیا، معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ خود ہی جواب دینے کے لیے گئے تھے، وہی علم کا اندازہ لگا لو، بس سروار کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اسی کو بول دیا شعر کا۔ ارے بابا فتویٰ لگانا اور ہے، ثابت کرنا اور ہے، لیکن امام احمد رضا فتویٰ لگاتے نہیں ہیں، جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ گستاخی کر کے بیٹھے ہو تو دکھاتے ہیں وہ۔ جی سرور، سرور مانے سردار، سرداری ہے نا، آقا خود فرماتے انا قائد المرسلین، میں پیغمبروں کا قائد و سالار ہوں، میں پیغمبروں کا قائد و سالار۔ آقا فرماتے ولا فخر، لیکن میں ڈینگ نہیں مارتا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ڈینگ نہیں مارتا، مصطفیٰ ڈینگ نہیں مارتا۔ آقا کیا فرماتے؟ سردار ہوں، میں پیغمبران کا سردار ہوں، اسی لیے تو آلات فرماتے جن کے زیر لوا آدم و من سوا، ان کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سردار، وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، وانا اول الشافع ومشفع ولا فخر، اور روزے محشر پہلے شفاعت کرنے والا، اور سب سے پہلے میری شفاعت ہی قبول ہوگی، سب سے پہلے حضور کی شفاعت قبول ہوگی۔ یا آقا علیہ السلام کی شان اول اول اول، یہ اول، تو حضور ہمارے کون ہے؟ آخری نبی ہے، حضور نے اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور سن لے، ویسے حدیثیں بہت ساری ہیں، حدیثیں بہت ساری ہیں، ان حدیثوں کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، بس آخری حدیث سن لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، تاریخ ابن عساکر عربی میں جو ہے
پہلا حصہ صفحہ 275. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ان سلمان الفارسی قال حبط جبرائیل علیہ السلام فقال ان ربی یقول قد ختمت بک الانبیاء وما خلقت خلقا قد ختمت بک الانبیاء وما خلقت خلقا اکرم علی منکا وقرنت اسمک مع اسمی. جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب کہ میں نے آپ پر انبیاء کرام کو ختم فرما دیا. یعنی انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ آپ پر ختم. آنے پر کیا ہو گیا؟ ختم. اور آپ سے افضل کسی کو مخلوق کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے. وما خلقت خلقا اکرم علی منکا. آپ سے افضل کسی مخلوق کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ خود فرماتا ہے سب سے افضل میرا محبوب ہے. سب سے افضل میرا محبوب. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے, کبھی یہ بولے سب سے اعلیٰ و اولا. بھئی امام محمد رضا کو سمجھنا ہے تو حدیثوں کو اچھے سے پڑھ کے آؤ. خالی پڑھانے سے کام نہیں چلتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے. پڑھانے میں تو سلیبس متعین ہوتا ہے, یہاں سے یہاں تک پڑھانا ہے. اس میں 10 صفحہ بھی آ گیا, 20 صفحہ بھی آ گیا, 100 صفحہ بھی آ گیا, 50 صفحہ بھی آ گیا. سلیبس پڑھانے سے امام احمد رضا کو سمجھو ضروری نہیں ہے. احمد رضا اس کو ہمالیہ کا نام ہے کہ اگر ان کو سمجھنا ہے تو مکمل حدیثوں کا احاطہ کرنا پڑے گا, حدیثوں کو پڑھ کے آنا پڑے گا. جی اس کے بعد کا جملہ سنو, بڑا پیارا لفظ فرماتا ہے وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي. اے محبوب آپ کے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے. بہت سلو بولے یار. اللہ فرما رہا ہے ملا لیا ہے, اور یہ ملانے پہ شرک ٹھہرا ہے. اللہ فرمایا ملا لیا ہے. وَلِذَا اذْكُرُ فِي مَوْضَعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِي. محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اللہ فرما رہا ہے. اور اے محبوب ہم نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور تیری عظمت کو دنیا والوں کو بتا دیا ہے. کیا لفظ معلوم؟ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَأَعْرَفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا محبوب تاکہ وہ تیرے مقام و مرتبے کو پہچان لیں, تیرے مقام و منصب کو پہچان لے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَوْلَاكَ وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے محبوب اگر تو نہیں ہوتا تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے, کسی کو پیدا نہیں کرتا. اور محبوب اگر تو نہیں ہوتا تو دنیا ہی کو پیدا ہی نہیں کرتا. ایک روایت میں اللہ فرماتا ہے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, یہ حضور کی عظمت ہے. ایک چیز اور سمجھانے کے لیے خالی ہے. لوگ بولے کہ یار وہاں کے علماء کو اردو نہیں آتی, وہاں کے علماء کو اردو نہیں آتی. اے بھیا تمہارے ہاں تو یہ نظریہ ہے کہ تمہاری ملاقات سے مصطفیٰ کو اردو آ گئی ہے. یہ کتاب کا نام سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولو بھیا بولو. ہاں تاکہ میں قلم سے نہ لکھوں, دھوکہ نہ ہو. بعد میں کتابیں رکھی بھی رہیں گی بہت سنجیدگی سے. یہ کتاب چھپی اسی لیے کہ پڑھ کے سنائی جائے. تعلیم و تعلیم کیا ہو؟ تعلیم تعلیم. جیسے فضائل اعمال کتاب ہے تعلیم دی جاتی ہے اس کی, ویسے براہین قاطعہ اس کی تعلیم دی جائے. تو آج خیر النساء حج جن سے اس کی عبارت پڑھ کے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی مقصد سے کتاب چھاپتے ہیں نا. جی کتاب کا نام البراہین القاطعہ علی ظلام انوار الساتیہ لکھ دیا. تو انواری ساتیہ یا یہ علم کے طور پر ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ ہاں رشید احمد گنگوئی. عثمان چچا سب کا ٹھیک ہے پڑھ لے رہے. کیا ہے رشید احمد؟ کہاں سے چھپی ہے؟ کتب خانہ امدادیہ. آگے ہم نام نہیں لیں گے بھائی, آپ ہی لوگ لینا بولنے واللہ مصباح بھی نام لے لیا بولے. کہاں سے چھپی ہے؟ میں نے نام لیا, آپ لوگوں نے پڑھا, زور سے پڑھ کے بتائیے. ہاں وہاں سے چھپی ہے. اچھا مالیگاؤں میں کہاں ملی ہے؟ کہاں ملی ہے؟ ارے زور سے بولو نا یار. عبداللہ بک ڈپو سے خریدی گئی ہے کتاب. اسی کتاب کے صفحہ 63 پہ کھولنا ہے. کھولتے چل رہا ہوں میں, ایسے تو کھول رہا ہوں ہے نا. اس سے بہت ساری چیزیں. یہ دیکھو نشان لگائے کہ نہیں لگائے؟ میں پڑھوں کہ کسی کو بھیجیں گے پڑھنے کے لیے. آپ اگر بھروسہ نہ ہو بھیا بعد میں آ کے مل لینا, بعد میں آ کے
مل لینا. میں خالی اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھو آپ, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, تبصرہ نہیں کر رہا, لیکن دیکھو یہ کتاب اسی لیے چھپی ہے کہ کو پڑھ کے سنایا جائے. سناؤں میں؟ اگر سننے کے موڈ میں ہے تو ایک بار فریش کرنے کے لیے بولو سبحان اللہ. ہاں جی سنیں, اچھے سے سنیں بھائی. عبادت کاٹوں گا نہیں, میں کاٹنے کی طاقت ہمارے اندر ہے بھی نہیں. چھپی کتاب سے کیسے عبادت ہٹا دوں گا یار؟ میں چھپی کتاب سے عبادت ہٹا سکتا ہوں, اور یا مجھے ولی مان لو کہ میں ہاتھ رکھتا ہوں مٹ جاتا ہے. سمجھ خالی تقریب فہم کے لیے, کیا تو ولی بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں یار. دیکھو کتاب کا نام دیکھو, پورا پڑھ کے چلوں یہاں سے, یہاں میں پڑھتا ہوں. اقول حسن علی نام کا کوئی مدرس مدرسہ دیوبند میں نہیں. ابتدائے بنائے مدرسہ سے آج تک کی کیفیات موجود ہے. دیکھ لو مؤلف کو اگر دیوبند کے مدرسے پر طعن کرنا مقصود ہے تو اس ایسی طرح طعن کرنا جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو, شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بعد الظن اسم. پھر خواہ حسن علی کو دیوبند کا مدرس یا طالب علم قرار دے کر محض اپنی طرف سے یہ لکھنا کس قدر خلاف امر حق تعالی کے ہے, اور جو توہین مدرسے کی غرض مؤلف کی ہے تو ایسے واہی متائن سے کچھ نہیں ہوتا. مدرسہ دیوبند کا کچھ علم ہے, اگر کچھ فہم خدا داد مؤلف کو ہے تو آوے اور دیکھے. اس فقیر کے گمان میں یہ آتا ہے. کتنی اوپر سے پڑھ کے لایا نا, میں اوپر سے پڑھ کے لایا. اب دیکھو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے, خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا. یہی سبب ہے کہ ایک صالح فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا. کس حضور کو کس میں کلام کرتے ہوئے؟ زور سے بولو نا یار. اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. کلام کہاں سے آ گیا ہونا چاہیے, لیکن آ گئی چلتا ہے. کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں, آپ تو عربی ہیں, یہ اردو کہاں سے؟ تو جواب کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مطلب جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. بولو معاذ اللہ. اے بھیا پورے میں ٹہلا دو کتاب, یہ تو ٹہلا دو, ایسے ٹہلا دو. دیکھو 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 تھوڑا سا ٹہلا دو, ٹہلا دو تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے مصباح کچھ بھی کرتا ہے. ہاں ٹہلا دو. ایک درود شریف پڑھو پہلے آپ لوگ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ دیکھ لیے بھیا, میں نے چھپایا, بعد میں اگر کوئی نہیں دیکھ پایا بعد میں آ کے دیکھ لے. تو اردو کہاں سے حضور کو آ گئی؟ ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہو گیا سمجھ میں آیا؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. ابھی تو یہ شروعات ہے, ابھی تو ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا, آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا, ہے نا. ابھی تو ابتدا ہے بھیا. میرے برا مت ماننا, اگر مرد ہو تو برا مت ماننا, کیونکہ میں اپنے گھر کی کتاب لا ہی نہیں رہا. جو کتاب یہاں چھپی ہے, بکی ہے, پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, سننے کے لیے, سنانے کے لیے, وہی کتاب پڑھ رہا ہوں, وہی کتاب سنا رہا ہوں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور اگر بولے نہیں تمہارے پڑھنے کی اجازت نہیں تو اس میں لکھ دو سنیوں کو منع ہے یہ کتاب پڑھنا. صحیح ہے نا؟ یا یہاں پہ یہ لکھ دو کہ ممبر سے بیان کرنا منع ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں کیا؟ اگر صحیح بول رہا ہوں تو سبحان اللہ بنتا ہے. اچھا ادب کے دائرے میں بول رہا ہوں نا, انٹا گھنٹا نہیں بول رہا نا میں, نہیں اپن انٹا گھنٹا نورا نوری بولیں گے بھی نہیں. سمجھ رہے نا؟ ہم لوگ کی زبان بڑی اچھی ہے. امام احمد رضا نے ہم کو یہ سکھایا ہے, لیوا کے تلے سلام کھلے.
رضا کی زبان تمہارے لیے. سمجھے نا, مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے. حالانکہ سخت جملے بولنا حدیث سے ثابت ہے, سمجھا نا, قرآن سے ثابت ہے. ابھی تو یہ ہوئی امتی بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, حضور کو اردو آ گئی یہاں سے, ابے یار ابھی تم نے حضور کی عظمت کو جانا ہی نہیں. پچھلے ہفتے بتایا نا, میرے نبی کا جلوہ اگر جاہل تھمس اپ بھی دیکھ لیتا ہے وہ بھی عربی بولنے لگتا ہے, عربی بولنے لگتا ہے. ہندوستان کا بھی آدمی قبر میں جائے گا تو عربی میں جواب دے گا. ارے چھوڑو یار, یہ تو تھمس اپ مسلمان ہے, کافر بھی عربی بولے گا. کافر بھی جس کو کچھ نہیں آتی, بولے تیلگو بولتا تھا, مراٹھی بولتا تھا, ہندی بولتا تھا, مر کے گیا, اس سے بھی سوال ہو رہا ہے ماں اس کو بول دینا مالا لائی مائت. اس کو بولنا چاہیے نا, مجھے نہیں معلوم نہیں, لیکن بیچارہ نہیں بولتا. وہ کیا بولتا, ہاں لا ادری, ہاں لا ادری. عربی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ابے میرے نبی کا جلوہ ہی ایسا ہے, میرے نبی کا جلوہ ہی ایسا ہے. سمجھنا ہے, عربی بولنے لگتا ہے وہاں پہ, تو بول رہا ہے کہ اردو یہاں سے آ گئی. کتنے شرم کی بات. اور میرا نبی خود فرماتا ہے بعثت معلما, اللہ نے ساری کائنات کا استاذ مجھے بنا کر کے بھیجا ہے. اور تو یہ ثابت کر رہا ہے یہ استاذ ہیں حضور کے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں کتاب میں چھپا ہے. اچھا کتاب دیکھنا بھیا, نماز کے بعد کچھ لوگ بولیں گے کاٹ پیٹ دیے ہوں گے عبارت, ادھر سے چھانٹ وانٹ. آپ آنا بھیا, کتاب سمجھ لینا محبت سے, ٹھیک ہے؟ سب کے لیے دعوت انصاف ہے. ہاں دعوت لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو پھر المدد کہیں اور کا لگائے نعرہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہیں اور کا. ہم لوگ لڑائی نہیں کرنا چاہتے بھیا, خالی بتانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک کتاب اور ہے, یہ کتاب جانتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ صراط مستقیم. کون سا راستہ؟ کتنا ٹیڑھا میڑا بھی دیکھنا, جلیبی کتنا سیدھا ہے بالکل. اچھا لکھنے والے تو یہاں پہ لے کے جائیں. ان کی ابھی عبارت دکھاؤں گا, تقویۃ الایمان صراط مستقیم لا کر پھر فتاوی رشیدیہ دکھاؤں گا اس کے اندر. اور اچھا ابھی اور بہت ساری تحذیر الناس براہین قاطعہ, حفظ الایمان میں ابھی دوغلی پالیسی دکھاؤں گا. عبارتیں دو طرح کے, پچھلے ہفتے اظہار بھائی کچھ لوگوں کو فوٹو بھی دیا میں نے. کچھ جگہ سے کتاب چھپی ہے کچھ لکھا ہے, کچھ جگہ سے چھپی ہے کتاب کچھ لکھا ہے, کچھ جگہ چھپی کتاب کچھ لکھا ہے. بتاؤ تم اردو میں اتنا دیکھا دے رہے ہو تو عربی میں کتنا دیتے ہو گے, ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے, چلو یہ کتاب پہلے کھولتے ہیں. کہاں سے, کیا نام ہے کتاب کا؟ مترجم اردو ہے نا. کہاں, یہ کون لکھنے والے ہیں؟ شہید صاحب. کون ہے؟ شہید. اب وہ لوگ شہید ہیں, ان کے حساب سے ہم نہیں بولیں گے کچھ, اس پہ کلام نہیں کریں گے پٹھانوں نے کیسے کیا مارا تھا, ہم نہیں بتائیں گے یار. ہم کیوں بولے بھائی, ہو سکتا ہے ان کے یہاں وہی شہید ہوں, کوئی تبصرہ نہیں بھائی, تمہارا معاملہ ہے. ہمارے یہاں تو میرا حسین شہید ہے, ہمارے یہاں تو بدر و احد کے صحابہ شہید ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور شہید ہمارا ایسا قبر میں ہوتا ہے, وہ فرمائش کرے تو اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا کہ ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں. حدیث کے اندر آیا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے مولا. تو میرا رب فرماتا جو ایک بار آ گیا دوبارہ نہیں جا سکتا. تو کہا جب نہیں جا سکتا تو کم سے کم میرے ماننے والوں اور میرے گھر والوں کو ہمارے تعلق سے بتا دیا جائے. تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. رب فرماتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر ہو لیکن دنیا والوں کو میں بتا رہا ہوں تم لوگ شہید ہو کر کے آئے ہو. شہادت میں بھی ہم نے تم کو زندگی عطا فرما دیا ہے. ہاں یہ شہید ہے ہمارے, سمجھ رہے نا؟ ہمارے شہید ایسے قبر میں بھی زندہ ہے. بولو نا فرحین, خوش ہے قبر میں. یستبشرون, خوشیاں مناتے ہیں. ایسے قرآن کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے نا. یہ صراط مستقیم. چلے نا, چلو آگے کہ بس کرو, ٹائم ہو گیا. بھائی ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ شروع کر کے چھوڑ دوں تاکہ آگے پھر عوام موڈ میں رہنا. اچھا ادب کا تھا, کسی کو غلط الفاظ سے میں نے بولا کچھ؟ ریکارڈنگ ہے نا اپنے پاس؟ ہاں ریکارڈنگ رکھو بھیا, ورنہ کان میں کھوٹ رہتا ہے تو کچھ سن لیتے لوگ. بولو کہ پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان میں سے 3 انگلیاں لگاؤ, یہ واجب ہے. تو کہا وہ پیٹ لگانا واجب ہے. واہ بھائی واہ. پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ان انگلیوں کا پیٹ لگانا, تو انگلیاں ہٹا کے بولے پیٹ لگانا. واہ واہ واہ, کیا سنتے ہیں یار. واہ 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 واہ, کیا سماعت ہے. سوچا جائے گا تو بولے بند کیا جائے گا.
سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے سنو بھیا، ریکارڈنگ اسی لیے کروا رہا ہوں. صفحہ 148 پہ چل رہے ہیں آپ. کہاں چل رہے ہیں؟ 148. دیکھو ایسے سے کھول رہا ہوں، ایسے 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 ایسے، تاکہ آپ بولے نا کہ یار کاٹ پیٹ دیے کہیں سے. یہ دیکھو، یہ نشان پہلے سے لگا ہے. یہ عبارت سنو گے نا دماغ خراب ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، اتنی گندی عبارت ہے. سناؤں؟ سنو اوپر سے. اچھا بعد میں اوپر سے پڑھ لینا، ٹائم کم ہے نا اس لیے خالی عبارت پڑھ رہا ہوں. بعد میں آنا بھیا پڑھ لینا. خیر النساء میں ساری کتابیں موجود ہیں. اچھا خیر النساء میں نہیں بھی ہیں تو مالیگاؤں میں بکتی ہیں، جا خرید لینا بھیا، وہیں خرید لینا. ہمارے پاس آنا، نکال کے بتا دیں گے. دیکھو کیا لکھا ہے. زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو، اپنی ہمت کو، ہمت یعنی خیال کو لگا دینا اپنے بیل گدے کی صورت میں مستغرق یعنی ڈوب جانے سے برا ہے. بولو معاذ اللہ. مطلب نماز میں حضور کا خیال ہے تو برا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، یہی بول رہے ہیں نا. حضور کا خیال کیا ہے؟ برا. یہی بول رہے ہیں نا. ارے نقل کفر کفر نہ باشد، یہی بولنا چاہ رہے نا کہ حضور کا خیال ہے تو برا ہے کہ اچھا ہے؟ یہ برا بول رہے ہیں نا. اور آگے دیکھو کہتے ہیں کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل گدے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. بولو معاذ اللہ. عبارت ہے، دکھائیں گے بھیا؟ دکھا دو، دکھا دو. دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو آپ لوگ، ہے نا. تو نماز میں حضور کے خیال آ جائے تو ایک تو برا بولے، بولو معاذ اللہ. پھر بولے کیا شرک کی طرف لے جاتا ہے یہ خیال. واہ 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 واہ، کون سا ایمان ہے رے بھیا جو ایسا برا ہو گیا. ورنہ بخاری شریف ابو موسیٰ اشعری، ڈائری میں حدیث لکھ کے لایا میں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، یہ عصر کا وقت ہے. مصطفیٰ جامع رحمت قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں میں صلح کرا دی. آنے میں مصطفیٰ نے تاخیر کی. حضرت بلال آ کر کے حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں حل لک انت ام الناس، کیا آپ کو حق یہ پہنچتا ہے کہ آپ لوگوں کی امامت کریں کہ مصطفیٰ تشریف نہیں لائے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں ان شئت یا بلال، آئے بلال اگر تم چاہو تو امامت کر لوں گا. اور سلو بولے یار، تم چاہو تو امامت کر لوں گا. کہا بس. تو ابو بلال کھڑے ہوئے، اقامت کہی. ابو بکر مصلی پر. کہاں پہنچ گئے؟ اللہ اکبر، نماز شروع. مصطفیٰ آ گئے. اچھا کیا شروع کی تھی ابھی؟ ہاں اچھا، حضور کا خیال برا ہے ان کے حساب سے، حضور کا خیال ان کے حساب سے برا ہے، شرک ہے. لیکن ابو بکر سے بڑا کوئی ایمان والا، مصطفیٰ پہ لانے والا ایمان کوئی بتا دے. ابو بکر سے بڑا کوئی ایمان لانے والا بتا دے مصطفیٰ پر. ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہے. تالی بج رہی ہے، تالی بج رہی. تالی بجنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی بج رہی ہو. لیکن ابو بکر کا حادثہ بڑا مضبوط ہے. سمجھ گئے کہ مصطفیٰ آ گئے، پیچھے ہٹ گئے. مصطفیٰ نے اشارہ کیا، نماز سے باہر لقمہ بھی دے رہے ہیں، رک جاؤ مت آؤ، رک جاؤ رک جاؤ مت آؤ، رک جاؤ. ابو بکر پیچھے، ابو بکر پیچھے. مصطفیٰ آ گئے مصلی امامت پر. آقا نے نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد کہا اے ابو بکر کیوں پیچھے آ گئے؟ پہلے لوگوں سے کہا تم لوگوں نے تالی کیوں بجائی؟ آقا فرماتے تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، کچھ ہو جائے تو سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کا کام ہے. آقا اسی حدیث میں آیا، آقا نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کا کام ہے. اس کے بعد کہا ابو بکر پیچھے کیوں آ گئے؟ مصلی پہ تھے، مصلی پہ رہنا چاہیے تھا. مصطفیٰ جانتے ہیں پیدا ہوگا نالائق، اعتراض کرے گا. آج ہی پوچھ کر کے معاملہ ختم کر دو. آج ہی بند ہے، بند رہنے دو.
बंद है, बंद रहने दो। इसलिए पूछा अबू बकर क्यों आ गए? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली बिन्नास बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ किताबुस सलाह की हदीस है बात। अबू बकर कहते सरकार अबू कुहाफा के बेटे की यह मजाल नहीं कि जहां अल्लाह के नबी जलवागर हो और वो लोगों को नमाज पढ़ाए, इसलिए पीछे आ गया। अच्छा बताओ ख्याल गया? अबे ख्याल तो आता जाता रहता है। मुस्तफा जाने रहमत में अबू बकर ने मुसल्ले से पीछे आकर बता दिया तोरा शिर्क तो के समझे ना, तेरा बुरा होना तुझे। मैं तो आका अलैहिस्सलाम पे ऐसा कुर्बान साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूज है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। यही इमाम अबू बकर सिद्दीक ने बताया ना, समझ में आया? अभी तो इब्तिदा है प्यारे, एक हदीस आई, अभी बहुत सारी आएंगी, है ना? वक्त कम हो गया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते यहीं से शुरू होगा। अच्छा किसी को मैं उल्टा सीधा बोला? अच्छा किताब जो छपी है काहे के लिए छपी है? पढ़ने के लिए ना। अच्छा खाली घर में पढ़ सकते हैं कि मस्जिद में पढ़ सकते हैं? अच्छा मुकर्रिर भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं ना भाई, तफसीरा भी कर सकते हैं, ठीक है? वही मैंने किया है जो आप बता रहे हैं। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।